अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उमर और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर में आपको सूरतुल बकरा के बारे में ओवरव्यू दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे तवील, सबसे बड़ी सूरत है। बकरा के मायनी अरबी में गाय के होते हैं। चूँकि इस सूरत में आगे गाय का भी किस्सा बयान होगा, तस्करा होगा, इसलिए इसको सूरतुल बकरा कहा जाता है। इस सूरत का नाम सूरह बकरा है और इसकी कुल आयात है 286, 286 और कलमात हैं 6221 और हरूफ हैं 25500। ज़माना नज़ूल, ये सूरत मदनी है, यानी हिजरत मदीना तैयबा के बाद नाजिल हुई। अगरचे इसकी बाज़ आयात मक्का मुकरमा में हज के वक्त नाजिल हुई हैं, मगर वो भी वासरा मुफ्तरीन मदनी कहलाती हैं। सूरह बकरा माजरत सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है और मदीना तैयबा में सबसे पहले इसका नज़ूल शुरू हुआ और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ आयतें नाज़िल होती रहीं। यहाँ तक कि रिबा यानी सूद के मुतालिक जो आयात हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई। और इसकी एक आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, आयत नंबर 281, तो कुरान की बिल्कुल आखिरी आयत है। अच्छा, सूरह बकरा की खास बात ये भी है कि इसमें जो आयत नंबर 281 है, इसमें इजमा है, उलमा और मुफक्किरीन का इजमा है कि ये कुरान पाक की आखिरी आयत है। यानी जैसे सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तो इसी तरह जो कुरान पाक की जो आखिरी आयत है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 281 है। और उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है कि मतलब एक तो उसमें जो आयत नंबर 284, 283 को हम पढ़ें तो उसमें सॉरी 280, 279 इनको हम पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला ने सूद के बारे में बताया गया। ये देखें, जब आप कितनी प्यारी बात है कि जब आप लेटर लिखते हैं तो तो आखिर में नसीहत होती है। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने जो आखिरी आयत है तो उसमें इंसानों को नसीहत दी है और बताया है कि नेक अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। और मतलब एक, और इंशाल्लाह हम तफसीलें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो आयत नंबर 281 तो कुरान की बिल्कुल आखिरी आयत है जो 10 ज़िलहिज्जा को मिना के मकाम पर नाजिल हुई, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल वदा के फ़राइज़ अदा करने में मशगूल थे और इसके 80-90 दिन के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और वही इलाही का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फ़ज़ाइल सूरतुल बकरा, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत और बहुत से अहकाम पर मुश्तमिल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा को पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। कुर्तबा ने हज़रत मुआविया से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू न चलेगा। तौबा के लिए भी सूरत बहुत अच्छी है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं इसके बारे में ख्याल होता है कि ये पढ़ने से ये भी अक्सर नमाज के बाद भी पढ़ी जाती हैं और ये तौबा के लिए बहुत अच्छी है, तौबा इस्तग़फ़ार के लिए। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। इब्न कसीर अल-हाकिम। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह बकरा सलामुल कुरान और ज़रूरतुल कुरान है। सलाम और ज़रवा हर चीज़ के आला व अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते इसके जुलू
میں نازل ہوئے ہیں۔ ابن کثیر مسند احمد۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اچھا، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ اور 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں یہ بہت اچھی ہیں توبہ استغفار کے لیے، آخری 3 آیتیں، اور یہ ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ احکام و مسائل۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہے۔ قرطبہ اور ابن کثیر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب سورہ بقرہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ صورت 8 سال میں پڑھی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرے، اس کا مستحق عبادت ہونا۔ یہ قرآن یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کی ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرے، اس کا مستحق عبادت ہونا، اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرے، طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی صورت سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اس کو ذکر الکتاب سے شروع کر کے ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول، اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات ہے کسی کے شبہ کرنے میں بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول کے فرمان سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس پابندی کے ساتھ اس وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں یعنی نیک کاموں میں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، مطلب آسمانی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل۔ مطلب یہ کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔
جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہے، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل، سو وہ صرف قرآن پر ہوگا، پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ اچھا، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ پرانی کتابیں ہیں ان پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن ابھی قیامت تک جو عمل ہوگا وہ قرآن مجید پر ہوگا محض، وہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور اسی پہ عمل ہوگا۔ یعنی اور پہلی کتابوں پر بھی اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں بہت جو بات کی گئی تحریف کی، جیسے بائبل کی بات کر لیں تو ان کے جو پریسٹ ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بات ان کو پسند آئی وہ رہنے دی، جس میں ان کو اختلاف تھا انہوں نے وہ چینج کر لی، تو تحریف بہت ہوئی ہے، جبکہ قرآن پاک کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، اس لیے قیامت تک اس میں چینجز نہیں ہو سکتی۔ اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بس وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو کہ جنت کے طلبگار ہیں، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، ان کو راہ حق نظر آ گیا، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے سورۃ البقرہ کا۔ معرف و مسائل، حروف مقطعہ جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، ان کو الف لام میم قاف، ایسے الفاظ کو حروف مقطعات یا پھر لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات یا پھر لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات جو اوائل صورت میں آئے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہی کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے نزدیک جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہے، جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، عامر شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم
کرنے کی فکر میں پڑنا درست نہیں۔ ابن کثیر نے بھی قرطبہ وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں، اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسخیر مقصود ہے، یہ نہیں کہ امر و حق تعالیٰ یہ ہے، اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ یعنی جو حروف مقطعات ہیں، لوح قرآنی ہے، ان کا آپ کو بہرحال ثواب تو ملے گا پڑھنے کا، لیکن ان کے بارے میں سوچنا کہ ان کے معنی کیا ہیں، اس عمل سے علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو اللہ پاک جانتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا ایک تعارف تھا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، میں صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکا ہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہم جو پڑھیں سنیں وہ صحیح طریقے سے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔